على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ آپ سے سچی محبت، حقیقی محبت یہ ہے سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کا یہ نقطہ ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے. جب تک آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہر قسم کا محبت کا دعویٰ یہ فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے اور دین سے بھی فراڈ ہے کہ محبت رسول کا اولین نقطہ اور اولین جہاں سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدا پیغمبر کریم کی دل و جان سے دعوت کو قبول کرنا. آپ اندازہ کریں کہ مشرکین عرب جو آپ کے اتنے دشمن بنے، باوجود کہ وہ آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، آپ کے محاسن سے بھی، حسن و جمال سے بھی، آپ کے کردار اور اخلاق سے بھی، آپ کی گفتار اور معاملات سے بھی وہ لوگ دل و جان سے محبت کرتے تھے. ان کی نفرت اور دشمنی کی ابتدا بھی دعوت محمدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت اور پیغام جس کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بنے، ورنہ وہ تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے. صرف مطالبہ ایک تھا کہ یہ جو آپ کی دعوت اور پیغام ہے اس میں آپ نرمی لائیں اور اس میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں. بدو لو تدہنو فیدہنون. بدو لو تدہنو، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہائے آپ تھوڑا مسئلے پہ تیل لگائیں.
दोहन कहते हैं तेल को, मसला नरम करें और कुछ ना कुछ गुजारा करें। फयुदहिनून, ये सारी दुश्मनियां छोड़ने के लिए तैयार है और आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है और नरम होने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नरमी आपकी तरफ से हो, इतनी शिद्दत ना हो, इतनी सख्ती ना हो, कुछ ना कुछ नरमी होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायात में है, सीरत की कुतुब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का वालों, अगर तुम सूरज को मेरे दाएं हाथ पे और चांद को उतार के बाएं हाथ पर रख दो, तब भी मसला में मैं नरमी करने के लिए तैयार नहीं। अब ये दोनों महाल चीजें हैं, सूरज को कोई उतार के हाथ पे रख सके, चांद को अपनी जगह से सिरका कर हाथ पे रख सके, ये नामुमकिन बात है। तो आपने बताया ये कि सारे निजाम दरम बरम हो जाए, लेकिन मसला में नरमी नहीं हो सकती। मसला उसी तरह होगा जिस तरह मुझे अल्लाह हुक्म देगा और जैसे कुरान में आएगा। वो फकीर तजर्बे पहले किया कर, तो जैसे मसले का मुझे हुक्म है उस तरह मसला बयान होगा। तो वो दावत थी, फिर वो दावत ऐसी है कि पूरी दावत का खुलासा अगर इंसान समझे तो वो फितरत की आवाज है, इंसानी फितरत की आवाज है, जिस फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया। और अकल, फितरत, शरीयत, सारे दलाल उसी दावत पे हैं। और उस दावत का यहां सूरतुर राद में उन्वान रखा है, लहू दावतुल हक। गुज़श्ता जुमा पर भी मैंने बयान किया, लहू दावतुल हक का माना क्या है? लाम इख्तिसास का और दावतुल हक अल्लाइक बिद्दुआ और लहू को मुकद्दम कर दिया। तो अरबी कवायद के मुताबिक माना है कि हाजात और मुश्किलात में पुकार के लायक होना ये अल्लाह ही का खासा है, ये अल्लाह ही का खासा है। हाजात और मुश्किलात में पुकारे जाने के लायक होना ये अल्लाह ही का खासा है। इस खासा में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, जिसको हाजतों में पुकारा जाए, जिसको मुश्किलात में पुकारा जाए, इसके लायक होना ये अल्लाह का खासा है। लफ्जों पे जरा गौर कर लो, पुकार के लायक होना। लायक पे मैं बात करूंगा कि लियाकत किस चीज का नाम है, लायक होने का क्या माना। साथ ये भी ध्यान में रख लो कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत की शक्लें हैं, लेकिन इबादत का मग़ज़ और इबादत की रूह, जिसको अरबी में कहते हैं मुख्खुल इबादा, वो है हाजात में पुकारना, मुश्किलात में पुकारना, हाजतों और मुश्किलों में पुकारना। इसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा।
اور یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں، الکافی میں ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں، وسائل الدعاء میں ہے، اور الوسائل میں ہے، البسائل میں ہے، بحار الانوار میں ہے۔ سب کتب شیعہ اور کتب اہل سنت وہ متفق ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی طرف منسوب جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ بریلی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جتنے فرقے ہیں سب کے سب مفسرین نے یہاں پر لکھا اور آیت کی روشنی میں لکھا۔ سورت حامیم مومن کی آیتیں، اس میں لفظ آ رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، ادعونی، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم، میں پوری کر سکتا ہوں تمہاری حاجت کو، میں حل کر سکتا ہوں تمہاری مشکل کو۔ اب اسی پر آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اوپر لفظ ہے ادعونی، سارے پڑھو ادعونی، اور نیچے لفظ کیا ہے؟ عبادتی۔ تو یہاں عبادت کون سی ہے؟ ادعونی، پکار، پکار عبادت ہے، اور اس کو قرآن خود عبادت کہہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ وہ اس مغالطے میں ہیں کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، ہم پکارتے ہیں لیکن علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، سما کا عقیدہ رکھ کے پکارتے ہیں لیکن عبادت رسول کی نہیں کرتے، ہم قبروں پہ جا کے بابے کو پکارتے ضرور ہیں، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ بابا سنتا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ یہ جو پکار کر رہا ہے یہی عبادت ہے، یہ جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہی اس کی عبادت ہے۔ جب حاجت روائی کے لیے ما فوق الاسباب امور میں بیٹا دے دے، رزق دے دے، کھوٹی قسمت کھڑی کر دے، مجھ سے بلا ٹال دے، میرے رزق میں وسعت دے دے، مجھے مشکلات سے نکال دے، مجھے میری حاجتیں پوری کر دے، تو یہ وہ کون سی پکار ہے؟ اسی کو پیغمبر کریم نے فرمایا مخ العبادہ، یہ عبادت کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اور اصل روح ہے۔ اس کو لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہم تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے، معبود تو نہیں کہتے۔ معاملہ تم معبود والا کر رہے ہو، حق تم معبود والا دے رہے ہو، اور پھر نام تم نے وسیلہ رکھا ہے۔ نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدلتی۔ یہ میری اینک ہے، میں اس اینک کا نام ہیلی کاپٹر رکھ دوں تو رہے گی تو اینک، یہ لاؤڈ سپیکر کا نام F16 کوئی رکھ دے تو رہے گا تو لاؤڈ سپیکر۔ تو نام تم نے بدلے ہیں، معاملہ وہی عبادت والا کیا۔ تجھے اہم چیز ہے کہ جیسے سجدہ عبادت ہے، سجدہ کس کا حق ہے؟ نظر اور منت عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو دعا اور پکار بھی عبادت ہے، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہی جھگڑا تھا مکہ کے مشرکین اور نبی پاک کا، اسی مسئلے میں جھگڑا تھا، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی الہ۔ ابھی انشاءاللہ کتاب جلدی آنے والی۔ الہ کے معنی پہ رفع الاشتباہ امان العبادت بل الہ، یہ بالکل قریب ہے۔ اس پہ میں نے
اہل لغت کے حوالے لکھے، تمام اہل لغت کے، کہ انہوں نے الہ کا معنی کیا کیا۔ تمام اہل لغت نے الہ کا معنی کیا وہ ہستی جو پکار کے لائق ہو، اور الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں لأن الخلق يتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ پوری کائنات اس کو پکارنے پہ مجبور ہو مشکلات اور حاجات میں۔ یہ لسان العرب، تاج العروض، قاموس، مقاییس اللغہ، یہ سب لغت کے حوالے وہاں درج ہے اس کتاب میں کہ الہ کا معنی لغت عرب میں کیا ہے۔ تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا۔ پھر اس کے بعد الہ کا معنی صوفیاء نے کیا کیا، بڑے بڑے جو صوفیاء ہیں انہوں نے کیا کیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر امام غزالی تک سب نے یہی معنی کیا کہ الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ پھر الہ کا معنی اہل تشیع کے بزرگوں نے کیا کیا، اور اہل تشیع کی بے شمار کتب ان سے میں نے حوالے لیے کہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا الہ کا، کہ الہ کا معنی یہ ہے جس کو حاجات اور مشکلات میں سمیع سمجھ کے پکارا جائے، اور ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہی الہ کا معنی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے تھے عبادت، عبادت، عبادت کا معنی تمام مفسرین، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی سب سے وہاں پر میں نے ذکر کیا کہ عبادت کی بنیاد بھی عقیدہ ہے، عبادت کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے۔ کسی ہستی میں تسلط غیبی ماننا، ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھنا، علم کا عقیدہ رکھنا، اور اس کو تسلط غیبی ما فوق الاسباب تصرف ماننا، اس عقیدے سے جو فعل کیا جائے وہ فعل عبادت بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں لہو دعوت الحق، یہ پیغمبر کی وہ دعوت ہے جس کے مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہوگا کہ عقیدہ رکھے گا کہ پکارے سننے والا کون ہے، صرف کوئی زندہ بھی نہیں، کوئی مردہ بھی نہیں، جبریل بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، اور اس کائنات میں بغیر اسباب کے سننے جاننے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی کون ہے، صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ لہو دعوت الحق میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے تین چیزیں ذکر کی۔ آیت ایک ہے، یہ سورۃ الرعد ہے، اور گھروں میں جا کے دیکھ لینا، آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت۔ اس میں تین چیزیں ذکر کی۔ سب سے پہلے دعویٰ، اور دعویٰ یہی ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات قرآن نے 10 بیان کی ہے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ، وہی آ گیا فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ حامی مومن آیت نمبر 65 24واں پارہ ہے، گھروں میں جا کے دیکھو۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا
اس کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں. جب وہی زندہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں تو فادعوہ، پھر اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارو. مخلصین لہ الدین، مخلصین اخلاص فی دعا کا ایک مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو. یا اللہ مدد یا علی مدد نہیں، یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد نہیں. فرمایا الا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. خبردار، ساری مسجدیں للہ، صرف اللہ کے لیے. دوسرا معنی خبردار، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے. تیسرا معنی سارے اعضائے سجدہ، تیرا ماتھا، تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ، تیرے گھٹنے، یہ سجدہ والے اعضاء، یہ بنانے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. جب تیرے ہاتھ پیر جیلانی نے نہیں بنائے، باؤ سلطان نے نہیں بنائے، تیرا ماتھا کسی مخلوق نے نہیں بنایا، یہ بنانے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ. مساجد، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو الت لی الارض کلھا مسجدہ، اللہ نے مجھے یہ شان دی کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا. جہاں نماز کا وقت ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر. یہ آپ کی شان ہے، امت کا اعزاز ہے، ورنہ پہلی امتیں عبادت خانے میں جاتی. اور فرمایا کہ میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. دوسری حدیث میں بعض استثناء ہے، وہ مقبرہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنا، کیونکہ مشرکین کی مشابہت ہوگی. تم اللہ کا سجدہ کرو گے، مشرکین کہیں گے ہمیں منع کرتے ہیں خود قبروں کے سامنے. ادھر اسی لیے جنازے میں بھی سجدہ نہیں رکھا، رکوع نہیں رکھا، تاکہ تیری مشابہت بھی نہ ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو ساری زمین مسجد. اللہ فرماتی ہے اور مشرکو، اگر کسی اور کو پکارنا ہے نا، پھر وہ زمین تلاش کرو جو کسی اور نے بنائی ہو. ان المساجد للہ، الارض للہ، ساری زمین میری ہے، تم میری زمین پہ کھڑے ہو کے پکارو بھی صرف مجھے پکارو. اور تیسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا وجود اور وجود کا سب سے اشرف حصہ، سب سے اعلیٰ حصہ جبین اور ماتھا، یہ میں نے بنایا ہے. جب ماتھا بنانے والا میں، تیرے سجدے کے اعضاء بنانے والا میں، تو ان اعضاء کے ساتھ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھے پکار. اگر غیر اللہ کو پکارنا ہے تو ان کے بنائے ہوئے اعضاء لے کے آ. وجود بنانے والا میں، تو پکار کے لائق بھی. اب اس کو سمجھنے کے لیے 16 علوم چاہیے. یہ سورۃ الجن ہے، اور جہاں فرمایا لہو دعوت الحق، سبحان اللہ، پکار کے لائق ہونا، پکار کے لائق ہونا. اس مسئلے کو سننا نا، ایک تو سمجھنا ہے، ایک ہے سننا. جب آدمی یہ مسئلہ سنتا ہے، 1.25 لاکھ نبی کی دعوت سنتا ہے. 1.25 لاکھ نبی کی دعوت اسی لفظ میں ہے، لہو دعوت الحق. اور کتنا خوش نصیب ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کو خوشی سے سنتا ہے. لیکن یہ خوشی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. لہو دعوت الحق. اب لیاقت کیا ہے؟ فرمایا هو الحی
हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। दूसरे मकाम पे जिक्र किया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस पे भरोसा रख, उसको पुकार। तवक्कुल का माना होता है असबाब इस्तेमाल करने के बाद एतमाद फौकल असबाब, फौकल असबाब एतमाद रख। किस पर? किस पर? अल हई, आखो किस पे? अल हई, अल हई, अल हई पर। अल्लाह जिंदा तो फरिश्ते भी हैं, जिंदा तो जिन भी हैं, जिंदा तो और लोग भी हैं। फरमाया हाँ हाँ अल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, वो जिंदा जिस पे कभी मौत आने वाली नहीं। हर एक पे फनाए, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक पे मरना है, हर एक पे फना आई है। जो आदमी पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, ये नहीं है कि कोई बच जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, जब सारी कायनात मौत के मुंह में जाने वाली है तो वो पुकारे सुनने वाले नहीं। पुकार सुनने वाला वो है जो अल हई है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। और बाकियों का हालत क्या है? फरमाया ला तदो मिन दूनिल्लाह ला इलाहा इल्लाहू। इससे पहले कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, वहां पर भी साथ जिक्र किया ला तदो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। क्यों? फरमाया इसलिए कि पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। वजह क्या है? फरमाया वजह ये है कुल्लो शैइन हालिकुन, पढ़ो कुल्लो शैइन, हर चीज पे फनाए, हर चीज पे मौत ने आना है। नबी पे भी मौत ने आना है, वली पे भी मौत ने आना है। अगर मौत ना आती तो कब्रों पे जाते। कब्र तब बनी है कि मौत आई है। फरमाया जिस पे मौत आ जाए वो पुकारे सुनने वाला नहीं है। पुकारे सुनने वाला कौन है? जिसकी शान है, ये सूरह अल कसस पढ़ रहा हूं और बिल्कुल आखिरी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। और फरमाया सूरतुल कसस में के पुकारे सुनने वाला अल्लाह है। क्यों? वजह बयान कर दी कि पुकारे सुनने वाला अल्लाह क्यों है और क्यों कोई नहीं। ये मेरे सामने है। भला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, लफ्जों पे गौर। आयत नंबर 88 है सूरतुल कसस, 20वां पारा। ऊपर जिक्र किया बदो इला रब्बिक वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। मेरे पैगंबर अल्लाह की तौहीद बयान करते रहो और मुशरिकों से ना होना। और वो तौहीद क्या है? भला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मुश्किल कुशा समझ के मत पुकार, हाजत रवा समझ के मत पुकार। ला इलाहा इल्लाहू, इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला इसलिए कोई नहीं कि कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज मरने वाली है सिवाय उसकी जात के, वो हमेशा रहने वाली है। या इमाम राजी ने माना किया ला इलाहा इल्लाहू ला नाफिया वला ज़ारा
بلا موتیا بلا مانع الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ تو پکار کے لائق، لیاقت پہ بات ہو رہی ہے، پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب جو سب سے ساری کائنات سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی فرما دیا میرے پیارے پیغمبر اپا امتا فہم الخالدون، اگر آپ پہ موت آ گئی تو موت کے طعنے دینے والے یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، تیرے دشمن بیری یہ ہمیشہ رہ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مشرکین نے جو بات بھی کی نا پیغمبر کے خلاف، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اعتراض مشرک کرتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے محبوبیت کبریٰ کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ محبوب ہے عند اللہ، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بلند مقام وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مشرکین نے کہا مجنون، یہ پاگل ہے، سارے اکابر کے خلاف، سارے پچھلے بزرگوں کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ اللہ کی نعمت سے قرآن جیسی نعمت ہم بلا مجنونوں کو دیتے ہیں، آپ پہ جو میری نعمتوں کی بارش ہے یہ خود گواہ ہے کہ آپ کو ذرا بھی مجنون نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، اللہ نے جواب دیے، انہوں نے اور الزام لگائے۔ لیکن جب مشرک کہتے ہیں یہ مر جائے گا، مشرکین نے کہا کہ اس پہ موت آئے گی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب موت ضرور آئے گی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور یہی فرق ہے معبود اور عبد کا، یہی فرق ہے بندے اور الہ کا۔ بندہ اور مخلوق وہی ہے جو مر جائے، اور موت سے پاک کون ہے؟ صرف وہ جو الہ ہے۔ کل شیء ہالک، تو آج لوگوں نے عبد اور الہ کا فرق ہی نہیں سمجھا، اس لیے جب پیغمبر کے لیے موت کا لفظ ہے تو کہ توبہ 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 توبہ، گستاخی ہے۔ حالانکہ یہ بے وقوف سمجھتے نہیں ہیں کہ موت نبی کی شان ہے، موت نبی کی عام مومن آج بھی مرے تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، عام مومن کے لیے موت ایک بڑا تحفہ ہے، اور پیغمبر کریم کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی یہی تو ہے کہ پیغمبر نے خود اختیار کیا، جب فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا دنیا میں رہنے کا، دنیاوی حیات کا یا اخروی حیات کا، تو اللہ نے فاختار الآخرہ، پیغمبر نے خود آخرت کو چنا ہے، آخرت کو پسند کیا۔ اور یہ کودو خان یہ ادھر لگا ہے حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی، پیغمبر اخروی حیات کو چن رہے ہیں، برزخ کی حیات کو چن رہے ہیں۔ فاختار الآخرہ، پیغمبر کریم پہ بھی موت نے آنا ہے، اور ساتھ کیا کہا؟ انک میت وانہم میتون۔ کوئی ترجمہ اٹھا، احمد رضا خان کا اٹھا لے، سب نے لکھا ہے آپ نے بھی مرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مرنا، نہ کہ پتر تے لکھنا برکا بٹانا، پرد برکا، مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ مرنا کا لفظ دنیا کا کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ترجمہ اٹھا، سب نے کہا آپ نے بھی مرنا ہے۔ پھر پچھلے مفسرین انہوں نے پورا بٹ کر دیا اور فرمایا انک و انہم
फी इदादिल मौता, अल्लाह के महबूब जब आप पे मौत आएगी आप भी अल मौता का फर्द बन जाएंगे। किसका फर्द बनेंगे? अल मौता का फर्द बन जाएंगे। यही बजाय पैगंबर करीम आखिर जब सकरातुल मौत तारी हुए, बुखारी शरीफ है, पैगंबर करीम कभी पानी अपने चेहरे पे करते, कभी चादर करते, गुस्ल करते, और वहां पर लंबी हदीस है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पे चादर हटाते, दो लफ्ज फरमाते थे, एक ये ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। रबत क्या है? इन्ना लिल मौत सकरात, उधर ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर करीम यही बता रहे हैं कि ओए कायनात वालों, इलाह वो है जिस पे मौत नहीं आती, और जिस पे मौत के सकरात तारी हो जाएं वो इलाह नहीं। मैं अल्लाह का नबी हूं, इलाह नहीं। और यही नुक्ता अबू बकर सिद्दीक ने हल किया, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद माता व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। यही बात हजरत सिद्दीक ने की, इलाह वो होता है जिस पे मौत नहीं आती, और जिस पे मौत वो आ जाए वो इलाह नहीं होता। पहला फर्क है लियाकत का कि अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकारते हो उन पे मौत आ गई या आ जाएगी, आ चुकी है या आ जाएगी, हालन या आलन अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशूरूना अय्याना युबअसून। और अल्लाह वो है कि अल हय्युल्लज़ी ला यमूत, ऐसा जिंदा जिस पे कभी मौत ना आए। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क है, सुभान अल्लाह, दूसरा फर्क ये है, फरमाया जब जिंदा अल्लाह तो पुकारे सुनने वाला भी। हजरत इब्राहिम खड़े, हजरत इब्राहिम अलैहि सलामुल्लाह वतन छोड़ दिया, हिजरत कर गए, बाप का घर छोड़ दिया, इलाका वतन छोड़ दिया, शाम की तरफ हिजरत की। अल्लाह ने इनाम किया, मुशरिक बाप को छोड़ा, अल्लाह ने दो नबी बेटे अता कर दिए। सिर्फ सुभान अल्लाह, जो बात समझो भी सही। मुशरिकों की संगत छोड़ी और बाप को कह दिया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। बाप ने जब कहा कि अगर ये समा वाला मसला न छोड़ा, हाँ, माला यस्मा वला युबसिरो, अगर ये समा वाला मसला न छोड़ा जो सारे अकाबिर के खिलाफ है, तो फिर मेरे घर से निकल जा, बहादुरनी मलिया, मुद्दत तक निकल जा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया बाबा सलाम, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? कि ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं उसी रब के हुक्म पे जा रहा हूं जिसके बारे में कहता हूं इन्नहु हुवस समी, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है। ये हालात आती हैं, तुम्हें तौहीद मुफ्त में मिल गई है। थोड़ा सा मसला प्रेशर है, तौहीद गई, अब्बा ये कह रहा है, अम्मा ये कह रही है, नाना ये कह रहा है, दादा ये कह रहा है। हजरत इब्राहिम है, बादशाह भी मुखालिफ, बाप भी मुखालिफ, बिरादरी भी मुखालिफ, और मसला जहां पर भी है थोड़ी जही नरमी कर, थोड़ा मसला नरम कर, सारा जहान मुखालिफ है।
اور حضرت ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑ گیا، وطن چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکہ تو جان چھٹی، مشرکوں کو چھوڑ دیا اور للکار کے کہہ دیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اب بائیکاٹ چلے گا، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم وحدہ کو نہیں مانتے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ سننے والا کون، جاننے والا کون، تصرف کرنے والا وحدہ صرف اللہ ہے، اس وقت تک یہ دشمنی چلے گی۔ بغضاء العداوہ، البغضاء عداوت بھی بغض بھی، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی ہو رہی ہے، سارے کٹھے ہو رہے ہیں، کتے بلے سارے کٹھے۔ ہاں دیکھو بھئی کیسے کٹھے، فرمایا اب یہ توڑ پیدا ہو گیا ہے، اب جوڑ نہیں ہوگا، جوڑ جوڑ سارے جوڑ ٹوٹ گئے۔ بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت سارے پڑھو، عداوت اور کیا، بغض آ گیا، کب تک، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر، اس وقت تک یہ بات چلے گی۔ اچھا مولویوں نے یہ تمہیں کبھی نہیں سنایا، اس آیت کے شروع میں پتہ نہیں کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، ریبن سے جو اسوہ حسنہ آتا ہے صرف کھانے پینے تک، یہ ہے اسوہ حسنہ کہ مشرک کے ساتھ مذہبی بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بائیکاٹ کرنا، اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا، اس کا نام ہے حسن۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فی ابراہیم، اس آیت کو ختم کیا تب بھی یہی قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، شروع کیا تب بھی اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم شام چلے گئے، اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق ہے، ہزاروں نبی ان کی نسل سے، اور ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک نبی ان کی نسل سے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اگر اللہ کی توحید کے لیے مشرکوں سے سنگت توڑ دو گے اللہ موحدوں کی سنگت عطا کر دے گا۔ تم کہتے ہو میرا سنگی گیا تے پھر کی ہو سی، دوست گیا تے پھر کی ہو سی، باپ مشرک چھوڑا، گھر چھوڑا، اللہ نے دو نبی عطا کر دی، بیٹے جن سے پوری دنیا کو پھر توحید سے آباد کیا، اور ایسے توحید کے باعث حضرت ابراہیم کو مل گئے۔ اب جب بیٹے ملے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ آگے پڑھو ذرا، تم جو مولوی بیٹھے ہو نا تم پڑھو، زیادہ آج کل گمراہ مولوی ہیں۔ ہاں آگے کیا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی، سارے پڑھو، ان ربی لسمیع الدعاء، میں نہیں
یہ خود خلیل اللہ ہیں. انا ربی، میرا رب، صرف میرا رب، صرف اور صرف میرا رب کیا ہے؟ سمیع الدعاء، سننے والا ہے پکاروں کو. سمیع الدعاء، اور وہ کیا ہے؟ لا یسمع دعاءکم، لا یسمع دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون. اور جہاں پر کیا ہے؟ من ربی لسمیع الدعاء. کون ہے دعائیں سننے والا؟ لہو دعوت الحق کی دوسری وجہ آ گئی. دوسری وجہ آ گئی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ سمیع الدعاء صرف، بولو بولو، سمیع الدعاء صرف اللہ ہے. یہ حضرت ابراہیم ہے، اور یہی ایسا وظیفہ بنایا حضرت ابراہیم نے. وہی بیٹا بڑا ہو گیا، کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں، اور کعبہ بن رہا ہے. کعبہ کی بنیادیں مسئلہ سما پہ اٹھائی جا رہی ہیں. ابھی کعبہ بنا نہیں، اور وہاں پر مسئلہ آ رہا ہے ربنا تقبل منا، آگے انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل تقبل منا، اللہ تو قبول کر. کہ تجھے کیوں پکارا ہے؟ کیوں کہا ہے ربنا ربنا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انک انت السمیع، ساری پکاروں کو سننے والا صرف تو ہے. تیرے سوا بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کوئی نہیں. ایک کعبہ بن رہے ہے، تو حاجی جا رہا ہے کسی کعبہ میں، اور مولوی نے کہا وہاں جب سلام پڑھے نا سما کے عقیدے سے پڑھے. او بے ایمان، کعبہ بنے ہی عدم سما والے عقیدے پہ ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا. پہلے مولوی کہتے تھے دور سے سننے والا، اب بھی کہتے ہیں دور سے سننے والا. او مولویو کچھ سمجھو، اتنا بد عقل نہ بنو خدا کے لیے. یہ دور سے سننے والا. ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے، آپ اس کو فون کرتے ہیں السلام علیکم، کس عقیدے سے کرتے ہیں؟ یہ مشرک ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ تو معیار تو یہ ہے نا. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا نہیں یہ تاطل اسباب فوکل اسباب نہیں، یہ تو غیبانہ پکاریں سننے والے. واہ، غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. کدھر سے پھرو گے؟ گھنٹہ گھر ہے. غیبانہ کا معنی بھی نہیں سمجھتا یہی ہے. دور و نزدیک کا معنی بھی یہی ہے. غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. ورنہ تو بنات کے مدرسے میں پڑھانے والے سارے مدرس مشرک ہیں، کیونکہ سامنے پردہ ہوتا ہے، وہ غیبانہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سن رہی ہے. ایک بندہ کمرے میں اخبار سے پکارے، یہ کون سی شرک کی تعریف ہے؟ اور شرک کی تعریف یہ نہیں ہوتی کہ زندہ کے لیے جائز، مردہ کے لیے جائز نہیں، نیڑے سے دور نہیں. اور شرک کا مطلب ہے اللہ کی صفت غیر میں ماننا. اللہ کی صفت دور سے سننا ہے یا قریب سے سننا ہے؟ قریب سے. اللہ قریب ہے دور ہے؟ اللہ قریب ہے. اچھا، عجیب. ہمارے بھی بعض مولوی عجیب دماغ ہے. جب دوسرے قبر پرستوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں زور لگاتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارب سے زیادہ قریب ہے. اور جب للڑوں کو بچانا ہو فتوے سے تو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت. اللہ جب دور ہے نہیں تو پھر دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے بھائی؟ تو ماننا پڑے گا بغیر اسباب کے سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ. حضرت زکریا ہیں 120 سال کی عمر میں بیٹا مانگا. کیسے مانگ رہے ہیں؟
ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت مائی مریم کو دیکھا، چھوٹی بچی ہے، بے موسم پھل پڑے ہیں، موسم نہیں پھلوں کا، بے موسم پھل ہیں، وقت اوپر ہے۔ وآخر دعوانا